अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आज 10वां रोज़ा था और 10वें पारे को ही हम देखेंगे। पिछला नामा पारा आपने देखा, उसके अंदर जो बेसिक थीम्स थे तौबा से स्टार्ट होता था। तो अगर वो पॉइंट्स आपके क्लियर हों तो मज़ीद जो इस पारे का थीम है वो है तवक्कुल, सब्र और निजात की एक पायदार स्टोरी। ये जब हम पारा 10 देखते हैं तो उसमें सवाल पैदा होता है, क्या जो मुश्किलात हैं हमारी ज़िंदगी की हमें डबोने के लिए आती हैं या फिर ये रजू है अल्लाह ताला की तरफ दोबारा वापसी का रास्ता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जिस पैरामीटर पे हम चल रहे हैं, जिस लाइफ स्पैन में हम गुजर रहे हैं, मतलब कि कुरान पाक के साथ पहले 9 पारे में जितना हमने डेप्थ देखी, उसके बाद ज़िंदगी में सवाल पैदा होते हैं कि जो मुश्किलात हमारे पास क्यों आती हैं। अक्सर सवाल सुनने को मिलता है कि मोमिन अगर हम मुसलमान हैं तो फिर मुश्किलात क्यों आती हैं। तो इसी बात का जवाब इस पारे के अंदर है। 10वां पारा हमें सिखाता है कि अंधेरा अंजाम नहीं होता, वापसी का दरवाज़ा भी अंधेरे के बाद ही आता है। यानी कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वहीं पर ही नया रास्ता होता है। इसी को कहते हैं तवक्कुल, कि जब हम अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, यकीन करते हैं, ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि कहीं भी डेड एंड नहीं है, रोड क्लोज़ नहीं होता। तो उसी वक़्त हमें ज़रूरत होती है सब्र की, और सब्र आपको शायद अभी वो आगे सब्र की अभी जो चैप्टर्स हैं वो अगले पारों में आएँगे। लेकिन सब्र क्या होता है? सब्र वो होता है कि जब जिस चीज़ जो हमसे बर्दाश्त ना हो रही हो, उस पे हम शुक्र अदा करें। क्योंकि हमारे पास इतना हाई लेवल का तवक्कुल होता है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है, वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है और वही हमें निजात देगा। ठीक है? तो लाइफ़ की जो ज़िंदगी की कहानी है, वो हम अल्लाह ताला के हाथ में, क्योंकि पिछले पारों में हमने देखा था कि हमने सरेंडर करना है, अपने आप को अल्लाह ताला के हाथ में, कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेना। जब कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमने अपने आप को अल्लाह के लिए सरेंडर कर दिया है, तो हमें पता है कि जितनी मुश्किलात आएँ, जितनी परेशानियाँ आएँ, जो भी रास्ते की रुकावटें हैं, वो बेसिकली रुकावटें नहीं हैं, वो हमारी तरबियत के लिए आती हैं। ठीक है? तो यही इस पारे का मरकज़ी ख़्याल है। डायरेक्ट हम पारे के मरकज़ी ख़्याल की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजिकल थीम इसके अंदर होप इन क्राइसिस, बुहरान, जब बुहरान होता है, बिल्कुल ख़त्म होने को होते हैं हमारी उम्मीदें, और हमारे उस वक़्त हमारे पास उम्मीद की एक किरण बाकी हो। बुहरान में उम्मीद और तवक्कुल की ताकत, जो हमारे पास पावर ऑफ तवक्कुल है, जो हम बिल्ड कर रहे थे पारा नंबर 1 से लेकर स्टेप बाय स्टेप इन ऑल द पारास, और फिर हमने अपनी गलतियों को भी सरेंडर कर दिया और अपने आप को भी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दिया। तो अब जब हमारे पास मुश्किलात आ रही हैं और बुहरान आ रहे हैं, तो वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे, वो तवक्कुल के ज़रिए से मैनेज करेंगे। ठीक है, एक तवक्कुल की बात। ये पारा हमें सिखाता है कि आजमाइश कभी भी सज़ा नहीं होती, ये हमेशा तरबियत होती है। किसके लिए? मोमिन के लिए। मोमिन के लिए आजमाइश हमेशा तरबियत होती है। अल्लाह ताला पर यकीन खौफ को ख़त्म कर देता है। हमने आपने पारों में पढ़ा अल्लाहुम यहसनून, कि अल्लाह के बंदों को ना गम होगा, ना कोई तकलीफ़ होगी। तो जो सच्ची दुआ है वो तकदीर भी बदल देती है। ठीक है? इसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा समझ लें, एक नया जो पुशअप है उसमें ये है कि हम अपनी तकदीरों को बदल सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है। मैंने आपको कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कि हम जो सोचते हैं, जिस तरह से प्लान करते हैं, ज़िंदगी आगे हमारी उसी तरह से मूव करती है। तो इसको अगर हम इस्लाम या ईमान की ज़बान में देखें, या इस पारे के पैरामीटर में हम इसको जज करें, तो दुआ तकदीरों को बदल देती है। तो यहाँ पर हम सूरत अल-इंफाल का आखिरी हिस्सा देखेंगे और सूरत तौबा का इख्तिताम करेंगे, और आगाज़ किसका होगा? सूरह यूनिस का। तो ये 3 आयतों में जो ये सामने है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनिस की आयत है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह ताला को अपना सब कुछ, ऑल इन ऑल पावर बीइंग कह सकते हैं हम, जब बना देते हैं तो उनके पास फिर कोई गम नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से सुकून उनको नसीब हो जाता है। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। तो ये और बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल जिस पर होता है
اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی ہم اس کو دیکھیں تو توکل اللہ نقطہ، پہلا نقطہ اس پارے کا ہے خوف اور ایمان کے بیچ کا ایک راستہ۔ انزائٹی کی جڑ جو ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمیں نہیں اس کا اندازہ، فیوچر انسرٹینٹی ہمارے اندر، فیوچر انسرٹینٹی ہے کہ ہم آگے مستقبل میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کس طرح ہوگا، کیا پلاننگ کرنی چاہیے، کیا میں کامیاب ہو سکتی ہوں کہ نہیں، یا میرے رشتے مضبوط ہوں گے یا نہیں، وٹ ایور جو بھی ہمیں مالی، خیالی اور ہماری خاندانی جو بھی مسائل ہمارے ہوتے ہیں وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہی انزائٹی کا مین جڑ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا، یعنی کہ توکل فیوچر انزائٹی کو ڈیزالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری جو فیوچر انزائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے حضرت یونس کے ذریعے سے ہمیں لیسن دیا گیا ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تنہا تھے، سوری مائک میوٹ ہو گیا تھا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے ہمیں لیسن دیا گیا ہے کہ ان کے پاس مچھلی کے پیٹ میں تنہائی میں اندھیرے میں اندھیرا ہے، لیکن دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہمیں وہی بات جو سٹارٹ سے آ رہی ہے کہ جہاں پر ہم سے مسٹیک ہو فوراً اس بات کو مان لیں۔ یہ دعا وکٹم مائنڈ سیٹ کو اکاؤنٹیبلٹی میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی تو اللہ کے نبیوں سے بھی ہوئی ہے، اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی اٹس اوکے، آگے چل کر ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اور پھر وہی ہماری جو مسٹیک ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا راستہ بن جاتی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب ہم کرتے ہیں اپنا، دس از دا مسٹیک، اب یہاں پر ہم سے مسٹیک ہوئی تھی، نیکسٹ ہم نے اس کو اس طرح سے فالو اپ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا نقطہ کیا ہے؟ آزمائش کا مقصد، کرائسس فورسز کلیئرٹی، جب سب راستے بند ہوں تو اصل دروازہ کھلتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ تو کرائسس کیوں آتے ہیں؟ وہ ہمیں فورس کرتے ہیں تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں، ہمارے سامنے بہت سارے رشتے واضح ہو جاتے ہیں، چہرے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو روڈ میپ مل جاتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے اوپر توکل، اللہ پہ تو توکل ہے ہی، لیکن اللہ اپنے اوپر توکل کے راستے ملتے ہیں۔ جب ہم طوفان میں ہوں تو کس طرح سے ہم نے اپنے قوت بازوؤں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دس از مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے یہ ایک زیادہ راہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا راستہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں اس کی طرف ہی فوکس کرنا ہے۔ اب یہ پارا تھوڑا سا مشکل ہے، میں نے بتایا تھا کہ جو پارا 10 ہے اس کو بڑا ایزی سے بات کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اس کے اندر ڈیپتھ ہے کافی زیادہ، بہت زیادہ کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی مطلب ایون کہ اگر ہم کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ تو اس کے کچھ روحانی اسپرچول ہیلنگ کے نکات ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، ایک یہ کویسچن ہے، اور اگر اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مشکلات میں، کرائسس میں، جہاں اندھیرا ہو، یہاں کچھ بھی نہ ہو، راستہ ختم ہو جائے، آپ فائنینشلی ڈیمونش ہو جائیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہو جائے،
تو وہ جو مشکل میں تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں توڑتے. ٹھیک ہے. اور دعا کی طاقت کا اس میں بتایا گیا کہ سچی دعا ہماری نا امیدی کو امید میں بدل دیتی ہے، یقین میں بدل دیتی ہے. تو جب ہم تکلیف میں ہوں گے تو قرب اللہ کے پانے کے لیے دعا کے ذریعے حاصل کریں گے، جو ہم پہلے دن سے پریکٹس کر رہے ہیں. اب خوشی کی جو ایک خوشی اور سکون، جو انلائٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو خوشی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں انلائٹمنٹ. اردو میں اس کا کوئی خاص مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو ہم کیا کہیں. انلائٹمنٹ ہوتا ہے اندر کا سکون، جس کو نور کبھی کہا ہے، کبھی دل کی زبان کہی ہے. جو بھی خوشی حالات سے نہیں آتی، وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہمارے دل کا یقین اور سکون ہوتا ہے. جھونپڑی میں بھی سکون ہے اور کسی کو محلوں میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک انلائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے اس سب سے، جو ہم پروسیس سے گزر رہے ہیں. اگر اس پروسیس سے اسی طرح سے گزرتے رہیں، اپنے فوکس کو مینٹین کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر دعا کرتے رہیں، تو ہمارے اندر جو ایک صبح کی روشنی کی طرح پھو پھوٹتی ہے، اس کو ہم خوشی کی ایک لہر کہتے ہیں، جو کہ ہمیں مل جاتی ہے ایک لمبے سفر کے بعد، ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن کے بعد، جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ سائیکولوجیکل پوائنٹس ہیں کہ نفسیاتی طور پر جب ہم فیتھ بیسڈ کوپنگ کرتے ہیں، جب اپنی زندگی کو فیتھ بیسڈ بناتے ہیں، تو ہمارا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. تو وہ 100 میں سے ایک ہی کو ملتا ہے. زیادہ تر ہوپ لیسنس، نا امیدی، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. سماجی طور پر مشکل وقت میں اتحاد اور ایمان قوم کو بچاتے ہیں. جب مشکل وقت ہو جاتا ہے، وہ مشکل وقت میں اتحاد کتنا ضروری ہے، جماعت کتنی ضروری ہے. تو ریزیلینٹ مائنڈ سیٹ، اسپرچول گراؤنڈنگ، یہ ایک مطلب تھوڑا سا مشکل کنسیپٹ ہے، لیکن جب ہم اس لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. زندگی سے ہم اسے کیسے جوڑیں گے؟ آج کا جو عملی سبق ہے، جب مشکل آئے تو فوراً شکایت نہیں کریں. کم از کم ایک بار دعائے یونس ضرور پڑھ لیں کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ایک جانور ہے، ایک مچھلی ہے، اس نے آپ کو کھا لیا، اب اس کے بعد کیا آپ کے پاس راستہ رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا. اس کے باوجود بھی ہم جب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، تو پھر جو راستے نظر آتے ہیں وہ اتنے آسانی اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اپنے بحران کو، اپنی تکلیف کو، اپنی پرابلمس کو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس آئی ہیں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، ریلیشن شپ کی صورت میں، جس بھی صورت میں آپ کے پاس آ رہی ہیں، وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں. اٹس اے پارٹ آف تربیہ. اور خود سے آپ نے سوال کرنا ہے، کیا میں مشکل حالات میں. ہیلو بیٹا، آپ لوگ اپنے نا مائک میوٹ کر دیا کریں تاکہ پھر ہمیں ایسا. اوکے، تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. ہم اس اپنے اینڈ پہ ہی ہیں. اب ہمارے پاس کوئی پرابلم آئے تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں یا اللہ سے دور ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وائی آئی، میں کیوں، آخر میرے ساتھ ہی کیوں. تو اگر یہ سچویشن ہے تو پھر آپ کو پھر وہ پچھلے جو پارا کے ذریعے سے تربیہ ہونی ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آگے جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم اندھیروں میں ہوں تو ہمیں روشنی دکھا دے، اور ہماری مایوسی کو امید میں بدل دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم. آمین یا رب العالمین. جی بیٹا، اب آپ بتائیں گے کہ یہ پارا 10 آپ کے لیے کون سا لیسن نیا، کون سا لیسن آپ کے لیے لے کر آیا ہے؟ مشی خان بیٹا آپ بتاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، جس طرح ہم نے اس بارے میں بات کی نا کہ صبر، توکل، اللہ پہ توکل کرنا اور دعا کی بات، تو اگر صبر کو ہم ڈپریشن کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں، جس طرح لوگ کو ڈپریشن آج کل کیوں ہو رہا ہے، اگر ان پہ کوئی ہوں مشکلات آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو وہ لوگ اس بات کو بار بار اپنے اوپر سوار ہی کر لیتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اگر وہ لوگ اس سچویشن پہ صبر کرے تو ڈپریشن ہوگا ہی نہیں. ایک یہ ہو گیا. اور اگر انزائٹی، بیٹا اللہ وہ پر لوگ توکل. وہ لوگ نہیں. جی جی جی، بولو، کمپلیٹ کرو بات اپنی. جی، اور انزائٹی کیا ہے ہمارے ساتھ؟ فیئر آف فیوچر ہے.
تو اگر ہم اللہ پہ توکل رکھیں گے تو ہمارا وہ فیئر ختم ہو جائے گا، مطلب وہ خوف ہمارا ختم ہی ہو جائے گا کہ آگے کیا ہوگا ہم۔ اور پھر دعا کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں مطلب ہمیں اپنی محنت بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور سارا جو ہمارا نیکسٹ ہوگا وہ ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح نہ ہمیں انزائٹی ہوگی اور نہ ہی ہم ڈپریشن میں جائیں گے۔ ویری گڈ، جزاکم اللہ خیر۔ جی بیٹا، ایسا ہی ہے جب ہم اس میں کیا ایک علیحدہ پراپر ایک آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ نئی چیز کیا سیکھنے کو میری فیوچر کا ڈر نہیں ہمیں رکھنا۔ فیوچر کا ڈر یہ ہم سے خود بخود ختم نہیں ہوگا، ایسے ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں فیوچر کی کوئی اب فکر نہیں ہے اور پھر فکر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا ہی پریکٹیکل لیول پہ سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے اندر، ہمارے لاشعور کے اندر یہ چیز کاپی ہو جاتی ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اندر بڑی ڈیپتھ تک ہمارے اندر ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوگا تو ہمیں کہاں جانا ہوتا ہے، کس سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نجات کی کہانی کے ذریعے سے، حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمارا توکل، ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشکلات نہیں آئیں گی، پرابلمس نہیں آئیں گی۔ تربیت ہمیشہ ہی پرابلمس کے ذریعے سے ہی ہوگی، اور جن لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہی ہمارے سامنے ہمارے امتحان بن کے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ اور ماریا بیٹا، آپ کچھ کہو گے؟ آپ سب لوگوں نے نا سوچنا ہے کہ مجھے کون سی پرابلم ہے جو مجھے 24 گھنٹے پریشان کرتی ہے، پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کا انالیسس کریں، پھر دیکھیں کہ یہ میرے لیے امتحان ہے یا میری تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر اگر جو کوئی پہلے کی کوئی پرابلم آپ کو یاد آئے اور اس کے بعد کے آپ کو حالات یاد آئے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ یو ہیو ٹو میک اے ڈائری، آپ کو ایک ڈائری بنانی چاہیے اور اپنے تھاٹ پیٹرن کو لکھنا چاہیے کہ میرے تھاٹ پیٹرنس کس طرح سے کام کرتے ہیں، کیا میں فیوچر میں ہی ٹائم گزارتی ہوں یا پاسٹ میں، یا پھر میں پریزنٹ میں رہتی بھی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دعا ہے پریزنٹ میں رہنے کا طریقہ ہے۔ جی ماری، آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا چلیں اب دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کر لیں گے۔ دعا کا عائشہ آپ بتاؤ گے کس طرح دعا کریں گے ہم؟ کین یو پلیز ایکسپلین عائشہ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی جان، ویسے تو میری آج آپ کے ساتھ پہلی کلاس ہے، ویسے جو پہلے کورس کروایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا نا کہ پہلے ہم استغفار کریں گے اپنے گناہوں کا، اور پھر مطلب پھر دعا کریں گے دوسروں کے لیے اور پھر اپنے لیے، اور اسی طرح سے یہ تھا۔ جی اچھا، ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنا فوکس بنائیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی ذریعے سے، جیسے ہم آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اور پھر 2 سے 3 بار پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر فوراً سے ہم سرنڈر کرنا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہیں، تو یہ اگر ہم سے ہو گئی ہیں تو بس مطلب کہ گلٹی ہے اگر ہم، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کی طرح پیش کر دیں گے کہ یہ ہم سے یہ گناہ ہو گئے، تو استغفار کر لینا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے مسٹیکس ہو گئی ہیں، میں کمزور ہوں، بس ہو گیا، اب تو معاف کر دے اور سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر جیسے ہی ہم اس فیز سے باہر نکلیں گے، اپنا رو دھو لیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، پھر ہم گریٹیٹیوڈ کی طرف آتے ہیں، شکر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کے باوجود کہ ہم کہاں پہ غلط تھے، تو وہاں پر پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر شکر ادا کرنے کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں یہ چیز آگے ریکوائرڈ ہے ان فیوچر لائف میں، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ اسپیشل دعا ہے۔ تو اکثر مطلب ایسا ہے کہ آپ نے دعا جو بھی مانگنی ہے آپ کی پرسنل لیول پہ، اس کے بعد آپ نے اپنی آخرہ کے لیے دعا مانگنی ہے اور زندگی کے لیے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو، اس کا قرب نصیب ہو، پھر اس کی محبت کرنے والوں کی محبت، اور اس طرح سے ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اس سے ہمیں قریب کر دے۔
پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ایک کنیکشن بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ان کی امت کے لیے دعا کی جائے. تو ان کی امت کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں، ہم نے نہیں جاننے والے، جن سے ہم ناراض ہیں، جن سے خوش ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا کیجیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کا واحد ذریعہ ہے، مطلب کلوزسٹ ذریعہ. اور باقی آپ کا سٹائل جو بھی ہو، یہ ایک ہیلپنگ پوائنٹس ہیں، سٹائل جو بھی ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، فوکس بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کریں، جو بھی الفاظ، جو بھی انداز آپ کو پسند ہے ویسے کریں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے.